नाज़रीन, पाकिस्तान के मुआशरे में तवातुर के साथ एक बात उठते बैठते की जाती है कि पाकिस्तान के अंदर जो खानदानी अक़दार हैं वो इतनी ज़्यादा मजबूत हैं कि बड़े छोटे की हया मौजूद है, और अक्सर मगरिब के खानदानी निज़ाम को अखलाक बाख्ता करार दिया जाता है। इस बात पर खुदा का शुक्र अदा किया जाता है कि उसने हमें पाकिस्तान में एक मशरकी माहौल के अंदर पैदा किया, और बाकायदा लिटरेचर के अंदर जो मशरकी माहौल है वो शर्मो हया और इफ़्फ़त का एक ऐसा इस्तिआरा बन चुका है कि ये तसव्वुर कर लिया गया है कि इस मुआशरे में किसी किस्म की सेक्सुअल करप्शन की इजाजत नहीं है। लेकिन बार बार तवातुर के साथ ऐसे वाक़यात पेश आते हैं जिनके साथ हमारा जो कलेक्टिव कॉन्शियस है वो नजरें चुराता है, हमारी हुकूमत नजरें चुराती हैं, और जब भी हमारी एनजीओज या हमारा मीडिया उन वाक़यात के ऊपर आवाज उठाता है तो कहा जाता है कि ये मोमबत्ती माफिया है। ये एक मखसूस एजेंडे के तहत इन चंद इक्का दुक्का वाक़यात को हाईलाइट करके हमारी मशरकी अक़दार को बदनाम करने की साजिश है। लेकिन हमने देखा कि ज़ैनब इस दुनिया से चली गई, और उसके बाद भी हजारों ज़ैनबें इस मुल्क के अंदर ज़्यादती का शिकार हुई। हमने देखा कि रोज हमारी खवातीन को वनी और सवारा की रस्मों की भेंट चढ़ना पड़ता है। आज भी पाकिस्तान के अंदर एसिड थ्रोइंग आम है और पाकिस्तानी मुआशरा खामोश है। ताज़ा तरीन वाक़या लाहौर में पेश आया, इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई घिनौना वाक़या जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। एक निजी स्कूल के अंदर तालिबात की जानिब से अपने असातिज़ा के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया गया, और बाकायदा इल्ज़ामात के सबूत भी दिए गए स्क्रीन शॉट्स की शक्ल में कि किस तरह उन असातिज़ा की जानिब से उन तालिबात को जिनसी हिरासगी का निशाना बनाया गया। उसके बाद स्कूल इंतजामिया ने इन असातिज़ा को तो नौकरी से बर्खास्त कर दिया, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या सिर्फ इन असातिज़ा को नौकरियों से बर्खास्त कर देना इस मसले का मंतकी अंजाम है, मंतकी हल है? और अगर नहीं तो फिर ऐसे ऑफेंडर्स की क्या सजा होनी चाहिए कि आइंदा किसी मुअल्लिम को जुर्रत ना हो कि वो किसी मदरसे में या किसी स्कूल के अंदर अपने किसी भी तालिब इल्म के साथ जिनसी ज्यादती का तसव्वुर भी करे या हैरासमेंट का तसव्वुर भी करे। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर नौशीन सलीम, मारूफ माहिर तालीम है। डॉक्टर नौशीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद होंगे। मोहतरम ऐनुल हक नक्शबंदी साहब मजहबी स्कॉलर हैं। नक्शबंदी साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। डॉक्टर नौशीन, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। ये जो हाल ही में वाकया रिपोर्ट किया जा रहा है कि एक निजी स्कूल में तालिबात की जानिब से बाकायदा स्क्रीन शॉट्स के साथ इस तरह से अपने मेल टीचर्स को एक्सपोज किया गया है, और ये मुआशरे के अंदर पहला वाकया नहीं है। आप समझती हैं कि इस तरह के वाकयात रिपोर्ट होने से एक मुस्बत तब्दीली आएगी? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बहुत इम्पोर्टेंट इशू है जिस पर आप पूरे इस वक्त ये डिस्कशन में लेके आ रहे हैं, और हमारे माशरे में ऐसे टॉपिक डिस्कस होने चाहिए। इसमें कोई शर्म नहीं है। पहले भी रिपोर्ट होते रहे, मीडिया के अंदर अखबारात की जीनत बनते रहे, लेकिन बच्चियों के साथ हरासमेंट होती रही। कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर, स्कूल्स के अंदर, और बच्चों के साथ भी, इवन के मदरसों के अंदर बच्चों के साथ भी। ये एक साइकोलॉजिकल इशू है। जब किसी भी बंदे की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हो, उसको माशरे में इज्जत ना मिले, तो अपना एग्रेशन किसी और तरह से निकालता है। तो कुछ ऐसे ही मामलात ऐसे असातिज़ा को भी देखने में मिले हैं जब उन्हें निगलेक्ट किया गया माशरे में किसी अच्छी शक्ल सूरत ना होने की वजह से, या माली मामलात में कमजोर होने की वजह नहीं से। है तो डॉक्टर नौशीन, ये जो वाकया रिपोर्ट हुआ है इसमें एक उस्ताद तो बड़े मारूफ अदाकार भी हैं, और ये भी बताया गया कि जब तालिबात की जानिब से उनकी वाइफ से शिकायत लगाई गई तो उनकी वाइफ ने कहा कि आप लोग खुद रिवीलिंग क्लोथ्स पहनते हैं जिसकी वजह से आपको इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर नौशीन। हाँ जी, मैं इसी की तरफ वापस आ रही थी। आप शुक्रिया। बात ये है कि समटाइम देखने में ये है कि उस्ताद का एक दर्जा माँ और बाप के, रूहानी माँ और बाप के बराबर होता है। सबसे पहले तो माँ बाप का दर्जा समझने की जरूरत है। जब आप बेशक उम्र की कच्ची उम्र में भी हो, 25 साल के भी हो या 30 साल के हो, 35 साल के हो, आपने ये समझना है कि मैं उस्ताद के उस्ते पे फाइल हूँ, मैं फीमेल उस्ताद हूँ या मेल उस्ताद हूँ। मेरी नजर में मेरे जो स्टूडेंट शागिर्द बच्चा और बच्ची के बराबर
ایسا ہونا بہت ضروری ہے. دوسری بات, ماں باپ کو بھی گھر کے اندر اور یہ تربیت. اچھا ڈاکٹر نوشین, مجھے آپ کی جانب سے کچھ آڈیو کے مسائل کا سامنا ہے. میں اپنے پروڈکشن سٹاف سے درخواست کروں گا کہ آپ کی آڈیو کا مسئلہ حل کرنے کے لیے آپ کا نمبر دوبارہ ڈائل کیا جائے. عین الحق نقشبندی صاحب, آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی جی, عین الحق بغدادی. جی عین الحق بغدادی صاحب, کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر. آپ کے بغدادی صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ تواتر کے ساتھ اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں کہ ہمارے سکولز میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں, مدارس میں جو طلبہ ہیں انہیں سیکشول ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے, بلکہ بعض اوقات تو مکمل زیادتی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک استاد کا جو رشتہ ہے اس کے ساتھ جو تقدیس وابستہ ہے, کس طرح سے کوئی شخص آمادہ ہو جاتا ہے اس تقدیس کو پامال کرنے کے لیے بغدادی صاحب؟ جی شکریہ محترم. یہ انسانی معاشرہ ازل سے شیطانی طاقت کے ساتھ ساتھ رحمانی طاقتیں اور شیطانی طاقتیں یہ دونوں چل رہی ہیں. تو ہر وقت جو بھی انسان, وہ باپ کے روپ میں ہو, وہ ایک عام شہری کے روپ میں ہو, وہ استاد کے روپ میں ہو, جب اس کی عقل وہ اس کے خواہشات ہیں, جو نفسانی خواہشات, ان کے تابع ہو جائے گی تو یقیناً پھر وہ حیوان سے بدتر ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے اس انسان کی تخلیق کے ساتھ ساتھ اس کو جب یہ تینوں چیزیں عطا کی ہیں, عقل بھی دی ہے, اس کو غصہ اور شہوت بھی دی ہے, تو جب یہ اپنی نفسانی خواہشات کو اگر اللہ رب العزت کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کرتے ہوئے اس کو رحمانی طاقتوں کے تابع تو یہ فرشتے سے افضل ہو جاتا ہے, اور اگر یہ شیطانی طاقتوں کے اس کو تابع کر لے تو یہ حیوان سے بدتر ہو جاتا ہے. تو یہی وہ بنیادی سبب ہے اس سوسائٹی کے اندر کہ جب ہماری اخلاقی تربیت کی کمی ہے, ہمارے سکولز ہیں یا ہمارا جو باقی نظام تعلیم ہے اس کے اندر بہت کمی اس بات کی ہے کہ اخلاقی تربیت. جب ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر ہماری اپنی بہن بھی ہے, بیٹی بھی ہے, وائف بھی ہے, اسلام کے اندر جو طریقہ دیا گیا ہے محترم وہ یہ ہے کہ آپ اپنی بہن یا بیٹی یا وائف کی حفاظت کیسے کریں گے, تو اس کا بہترین طریقہ یہ عطا کیا گیا کہ آپ دوسرے کی ماں, بہن اور بیٹی کی حفاظت کرو. تو بس یہی سمجھو کہ آپ کی اپنی ماں, بہن, بیٹی محفوظ ہو گئی, کیونکہ اللہ کے سسٹم آف جسٹس جو نظام عدل ہے اللہ رب العزت کا, اس کا یہ تقاضا ہے کہ جب آپ... اچھا عین الحق بغدادی صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ اس طرح کا کوئی استاد, اس طرح کا کوئی پروفیسر, اس طرح کا کوئی معلم جو اپنے طالب علم کو کسی بھی انسٹیٹیوشنل سیٹنگ کے اندر اس کو ہیراسمنٹ کا نشانہ بنانے کی کوشش کرے یا اس کے ساتھ ایکچولی زیادتی کر دے خدا نخواستہ, تو اس کی کیا سزا ہوتی ہے شریعت میں؟ دیکھیں, ڈیپینڈ اس بات پہ کرتا ہے کہ اس میں کیٹیگریز ہیں. اگر فار ایگزامپل جس طرح کے زنا آرڈیننس ہے, اگر اس کے قوانین ہیں, تو آپ جانتے ہیں کہ اس کے لیے جتنا وہ جرم سخت ہے, تو تاکہ کوئی بھی شخص کسی سطح کے اوپر جا کر کسی کو اس کی آڑ میں لے کر بلیم نہ کر سکے, تو اس کے لیے اتنی سخت حدود رکھی گئی ہیں کہ وہ جلد اس کو جو طریقہ کار ہے اس کے اندر چیزوں کا ثابت ہونا ناممکن ہوتا ہے. 4 گواہوں کی طرف ہے. جی جی, 4 گواہوں. تو 4 گواہوں کے سامنے تو کوئی اس طرح کا جرم نہیں کرتا نا, کوئی بھی نہیں کرے گا. لیکن جو اس کے ساتھ ساتھ جو یہ آپ نے باتیں کی انہارسمنٹ کی یا دیگر جو چیزیں ہیں, تو اس کی تعزیراتی اور قانونی سزائیں موجود ہیں. جو بھی لوکل آپ کا تعزیراتی اور قانونی سزا کے لیے بات کرنے کے لیے ہم ایک وکیل صاحب سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں, ہم کسی ماہر قانون سے, بیرسٹر سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایک معلم کی جانب سے ایک طالبہ کو زیادتی کا نشانہ بنایا جائے اور اس کے پاس 4 گواہ نہ ہوں, سرکمسٹانشل ایویڈنس نہ ہو, تو اس کے بعد کیا اس معلم کو کھلا چھوڑ دیا جائے؟ نہیں, کبھی بھی نہیں. میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ اگر وہ زنا کا آپ کیس ثابت نہیں کر سکتے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ تو کبھی بھی نہیں ہے کہ تعزیراتی سزائیں نہیں ہیں. تعزیر پاکستان کے قوانین بھی ہیں, اسلامی قوانین بھی ہیں. ایک سیکنڈ بغدادی صاحب, اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر 4 گواہ موجود نہ ہوں اس کے آگے شریعت آفینڈر کو کسی بھی قسم کی سزا نہیں دیتی. اس کے لیے پاکستان کی جو دیگر قوانین ہیں ان کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں کہ آپ دیگر قوانین جو سیکولر قوانین ہے, ڈی این اے ایویڈنس ہے, وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے, وہ تو اپنی جگہ انٹروڈیوس ہوا ہے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ مولانا شیرانی صاحب جو اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین تھے, وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ڈی این اے ایویڈنس اس طرح کے معاملات میں قابل قبول شہادت نہیں ہے. بغدادی صاحب جی جی, تو
تو بس اس کا طریقہ میں یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ جب شریعت کے اندر جس چیز کی اجازت ہے تو ظاہر ہے وہی ہوگی، لیکن اس کے علاوہ یہ نہیں ہے کہ اس بندے کو بالکل کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے، بلکہ تعزیراتی قوانین موجود ہیں، اس کو جیل ہو سکتی ہے۔ نہیں سر، تعزیراتی قوانین کی تو ہم بات نہیں کر رہے ہیں، ہم تو صرف یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اگر ایک وکٹم کے پاس بغدادی صاحب اگر ایک وکٹم کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں تو اس کے بعد شریعت اس ریپسٹ کو کسی قسم کی سزا نہیں دیتی ہے؟ محترم نہیں، ایسا میں عرض تو کر رہا ہوں اتنی دیر سے یہی کہ تعزیر کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہی مطلب ہے کہ اگر منیمم اس کی سزا ہو سکتی ہے، وہ جیل 6 مہینے سے لے کر 14 سال تک کی وہ جیل کی سزا کاٹ سکتا ہے، تو یہ تو قوانین موجود ہیں، یہ تو کبھی بھی شریعت اس سے یہ نہیں کہتی کہ وہ ایک قانون ثابت نہیں ہوا تو آپ اس کو، بلکہ صرف انہینسمنٹ، صرف آپ نے کسی کو اس بات کے اوپر آمادہ کرنے کی کوشش کی ہے تو تب بھی اس کی سزائیں موجود ہیں۔ اسی لیے محترم کی شریعت کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں کہ آپ ان دونوں چیزوں کو بہت بغدادی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک خاتون کے پاس، ایک طالبہ کے پاس جسے یونیورسٹی سیٹنگ میں یا کالج سیٹنگ میں خدا نخواستہ یا اسکول سیٹنگ میں استاد کی جانب سے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں، ڈی این اے ایویڈنس کو تسلیم نہیں کرتی اسلامی نظریاتی کونسل، تو پھر اس طالبہ کے پاس کیا راستہ بچتا ہے؟ تعزیراتی سزا دینے کے لیے بھی آپ کو ایویڈنس اسٹیبلش کرنا پڑے گا نا، 4 گواہ اس کے پاس ہے نہیں، ڈی این اے ایویڈنس کو نظریاتی کونسل مانتی نہیں، تو پھر وہ کیا کرے وکٹم؟ محترم ابھی آپ کے سامنے ایک کیس ہے جو لاسٹ ٹائم زینب کا کیس، جس کا بھی آپ نے ذکر بھی کیا، اس کیس میں کیا اس ملزم کو سزا نہیں سنائی گئی جیل کی طرف سے؟ قانون ہمارا جو ہے نا وہ باقاعدہ اس کی اجازت دیتا ہے، اور اس کی آپ کے نزدیک اسلامی نظریاتی کونسل کی جو زینب کیس میں بغدادی صاحب زینب کیس میں ڈی این اے ٹیسٹ کو یوز کیا گیا تھا، بغدادی صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، زینب کیس میں ڈی این اے ٹیسٹ کو یوز کیا گیا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے اسلامی نظریاتی کونسل نہیں مانتی، اسلامی نظریاتی کونسل نہیں مانتی ڈی این اے ٹیسٹنگ کو۔ سر بے شک نہ مانے نا، نظریاتی کونسل کوئی آپ کا ایسا اتھینٹک ادارہ تو نہیں ہے کہ وہ کوئی عدالت ہے جو فیصلہ کرے گی، اگر وہ نہیں مان رہی ہے تو کم از کم آپ کی لوکل عدالتیں تو اس کو مانتی ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پر وہ چلا بھی ہے اور آپ کے سامنے اس کی مثالیں موجود ہیں، ان کو سزائیں ملی ہیں، تو یہ دونوں چیزیں ہیں کہ آپ قانون کا سہارا یہ بڑا اہم نقطہ ہے، بغدادی صاحب میرے ساتھ ہی رہیے گا، اس کے ساتھ ساتھ جو بغدادی صاحب میرے ساتھ ہی رہے گا۔ ڈاکٹر نوشین، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ ڈاکٹر نوشین مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ یونیورسٹیز میں جو طالبات ہیں وہ ایم فل کرنے کے بعد اپنے پی ایچ ڈی سپروائزر سے شادی کر لیتی ہیں، بعض دفعہ اس طرح کے معاملات بھی رپورٹ ہوتے ہیں کہ افیئرز رپورٹ ہوتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہیراسمنٹ کی ایک لیگلائزڈ فارم ہے جو ہماری انسٹیٹیوشنل سیٹنگز میں ایگزسٹ کرتی ہے، کیا اس طرح سے بھی اس طرح کے اساتذہ کو حوصلہ ہوتا ہے کہ ہم جب چاہیں جس کے ساتھ چاہیں اسے افینڈ کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل، ایسا بہت سارے واقعات دیکھنے میں آئے ہیں، اور یونیورسٹیز کے اندر اکثر جو دور دراز سے بچیاں آتی ہیں، ہاسٹلز میں رہتی ہیں، ان کے پیرنٹس ان کے پاس نہیں ہوتے، تو وہ ٹیچرز کو پتہ چل جاتا ہے کہ بچوں کو کیسے ہم نے ٹریپ کرنا ہے، وہ خاک قسم کے ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہمارے اوور آل سوشل سیٹ اپ میں عورت کی رسپیکٹ ختم ہو چکی ہے، پہلے نہ ہونے کے برابر سے آہستہ آہستہ معدوم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ ہے سوشل میڈیا بھی ہے، اس کے علاوہ بہت زیادہ ایسے کنٹینٹ کے ساتھ ایکسپوئر ہو چکا ہے ہمارے معاشرے کا، ہمارے بچوں کا، ہمارے مرد حضرات کا، کہ وہ وقت سے پہلے سوشل میڈیا سے پہلے اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے تھے، جی ہوتے تھے، لیکن انٹینسٹی اور ریشو تھوڑی سی کم تھی، اب زیادہ ہونے لگ گئی ہے۔ اب ان کو اپنے گھر میں شادی شدہ بھی ہیں، وائف بھی ہے، بچے بھی ہیں، اس کے باوجود بھی ان کی ہرس، ان کا لالچ، ان کا طمع اور ان کی دوسری سیکس کی طرف ان کی جو اپیل ہے وہ ختم نہیں ہو رہی۔ ڈاکٹر نوشین، آپ خود ایک ایڈمنسٹریٹو پوسٹ کے اوپر فائز ہیں، اگر خدا نخواستہ کبھی آپ کو شکایت ملے کہ آپ کے ماتحت کام کرنے والے استاد نے کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ اس طرح سے غلط کانٹیکٹ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے، تو آپ میکسیمم ایڈمنسٹریٹو کاروائی کرتے ہوئے انہیں معطل کر سکتی ہیں، ان کو سروس ٹرمینیٹ کرنے کی طرف آپ پروسیڈنگز کو لے کر جا سکتی ہیں، لیکن اس کے بعد کیا یہ منطقی سزا ہوتی ہے؟ کیا یہ میکسیمم سزا ہوتی ہے جو ایک سیکشل افینڈر کو دے سکتے ہیں؟ حالانکہ اس طرح کے درندوں کو تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے ایک طویل عرصے کے لیے۔ ڈاکٹر نوشین جی بالکل آپ کی بات بچا ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے کانسیکوینسز انوالو ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھنا پڑتا ہے کہ واقعی بات میں کتنی سچائی تھی، حق
تھا اور उसके फिर बहुत सारे फॉर्म्स के अंदर मुकम्मल तौर पर केस बनता है, रिपोर्टिंग होती है, बहुत सारे एविडेंसेस देखे जाते हैं, एकदम से किसी को सजा नहीं दी जा सकती। और दूसरी बात है क्योंकि ऑफिशियल मैटर्स में किसी को सस्पेंड किया जा सकता है जॉब में, और सोशल सेटअप में किसी को उसकी ऑफिस जॉब से रिमूव कर देना ही उसकी बहुत बड़ी सजा होती है, नंबर 1। नंबर 2, ऑफ कोर्स उसकी एक सोशल मॉरल प्रेशर डेवलप होता है उस शख्स के ऊपर, और फिर वो फ्यूचर में बाज आता है, रुकता है। अच्छा, ये जो केस था डॉक्टर नौशीन, ये जो निजी स्कूल का केस था, उसमें बाकायदा सोशल मीडिया पर वो स्क्रीन शॉट्स शेयर किए गए हैं उन बहादुर तालिबात की जानिब से कि किस तरह से उन असातिज़ा ने ओ लेवल्स की, ए लेवल्स की बच्चियों को अपने बरहना बदन की तस्वीर भेजी। मुझे ये बताइएगा कि एक शख्स गलाजत में इस हद तक गिर जाता है कि उसे इस बात का भी ख्याल नहीं रहता कि वो अपनी स्टूडेंट के साथ इस तरह का कॉन्टेक्ट एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। एक बात डॉक्टर नौशीन, दूसरी बात यह कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुआशरा होने के बावजूद भी दुनिया के उन टॉप 10 ममालिक में शामिल है जहां सबसे ज्यादा ऑनलाइन पोर्नोग्राफी सर्च की जाती है। डॉक्टर नौशीन, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखें, सबसे पहले इस वक्त हुकूमत के करने की बात है, आप पीटीए जो पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी है, इस तरह की पॉर्न वेबसाइट्स को मुकम्मल तौर पे बंद कर देनी चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात है कि मुआशरे में ऐसे एलिमेंट्स रहते हैं, उनकी प्रॉपर वे में साइकोथेरेपी की शदीद जरूरत होती है। और तीसरा, बच्चियों को हरास करना सिर्फ ये नहीं कि आप उसके साथ फिजिकल ही कोई रिलेशनशिप कायम रखें, टच करना, हरास करना, उनको कह रहा मैं आपको नंबर ज्यादा दूंगा, आप मेरे से दोस्ती बना के रखें, ऐसे बहुत सारे वाकयात हमने मीडिया में रिपोर्ट भी हुए हैं, सुने भी हैं, अखबारात में भी पढ़े हैं। तो ये वाकया रुकने वाले नहीं जब तक हम इनके प्रॉपर तौर पर इस पर कोई कानून नहीं बनाते। और इस कानून साजी तो पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर नौशीन इस मसले पर इतनी ज्यादा हो चुकी है, विमेन प्रोटेक्शन के हवाले से, चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से, सेक्सुअल ऑफेंडर्स के हवाले से, सेकुलर कवानीन मौजूद हैं, इस्लामिक कवानीन मौजूद हैं, उसके बावजूद भी ये मुआशरा कहीं पर रुकता ही नहीं है। डॉक्टर नौशीन, इम्प्लीमेंट नहीं होते कवानीन है, कवानीन जब तक सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। जैसे ज़ैनब केस में उनकी पेरेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि उनको चौराहे में आप हैंग करते, मुझे इतना याद है हम बच्चे थे तो ज़ियाउल हक के जमाने में पप्पू एक केस हुआ था, उसने एक बच्चे को किडनैप किया, उसका मर्डर किया, तो उसके पूरे सब लोगों के सामने उसको डेथ सेंटेंस दी गई। तो इस तरह का नहीं, ज़ियाउल हक साहब तो एक डिक्टेटर थे ना, वो तो जो चाहते कर सकते थे। इस तरह की सजाओं की कॉन्स्टिट्यूशन में करने के लिए हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत होगी ना डॉक्टर। मेरे कहने का मकसद है कि उस वक्त बच्चों के किडनैप होने के वाकयात में का ग्राफ एकदम ड्रॉप डाउन हुआ। तो जब तक आप सजा में सख्ती नहीं करेंगे, इस तरह के वाकयात दिन ब दिन रिपोर्ट होते जाएंगे। दूसरी बात है, इस तरह की सोशल पोर्नोग्राफी को कंट्रोल करना चाहिए, पीटीए को अपना रोल प्ले करना चाहिए। हुकूमत में बाकायदा से कानून साजी हुई है, तो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रही? और डॉक्टर नौशीन, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन्होंने इस तरह के सेक्सुअल ऑफेंडर्स का एक हल ये निकाला है कि उनकी केमिकल कैस्ट्रेशन कर दी जाती है। जी ऑफ कोर्स सर, वहाँ तो बहुत सारे फिर भी ये मामले वहाँ भी नहीं रुक रहे, क्योंकि उन्होंने एक तरफ बहुत सारी पोर्नोग्राफी वेबसाइट्स और सारी चीजें ओपन भी की हुई हैं। क्यों एक बंदे के लिए बंद हो गया तो दूसरे तरफ तो खुल गए ना। ऐसी बात है कि हमें एक हमारी बहसीयत कौम, हमें हर लेवल पे तरबियत करने की जरूरत है। आप जैसे अच्छे लोग इस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं, मीडिया के अंदर डिबेट रहे, इंस्टीट्यूशंस के अंदर डिबेट रहे, और पेरेंट्स को भी अलर्ट रहना चाहिए, अपने बच्चों को गाहे बगाहे एजुकेट करना चाहिए। मेरा बार बार बच्चों को ये कहना है, बच्चियों के नहीं, अब बच्चों की ट्रेनिंग की जरूरत है, लड़कों की ट्रेनिंग की जरूरत होता है कि एक मर्द और एक औरत के दरमियान का वो किसी भी एज ग्रुप से हो, एक तवील अरसे से ताल्लुकात होते हैं, दरमियान में किसी बात पर लड़ाई हो जाती है तो पता चलता है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट का इल्जाम आयद कर दिया गया है। जी, ऐसे बहुत सारे वाक़यात हमने सुने हैं, बहुत सारे इसके अंदर मीडिया से रिलेटेड लोग भी शामिल रहे हैं, बहुत स्टारडम भी लोग थे, आपका पता ही है, नाम लेने की जरूरत नहीं। उसमें कहीं बहुत सारे क्लैशेस भी होते हैं, फ्रेंडशिप भी होती है, जब कहीं फाइनेंशियल क्लैश आता है, कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है, तो एक दूसरे पर हैरेसमेंट का इंचार्ज भी लग जाता है। तो वो बहुत सारी इसके बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर नौशीन मेरे साथ ही रहेगा। एनुल हक बगदादी साहब, आप मुझे सुन सकते हैं?
جی جی اینولک بغدادی صاحب، اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز میں اگر اساتذہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ وہ دینی تعلیم سے دور ہوتے ہیں، ان کے اوپر شیطانی قوتیں جو ہوتی ہیں رحمانی قوتوں کی نسبت زیادہ غالب ہوتی ہیں، تو بات کچھ سمجھ پہ آتی ہے. لیکن جب ہمارے مدارس میں تواتر کے ساتھ اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں تو پھر اس کی کیا توجیہ کی جائے بغدادی صاحب؟ میں نے آپ کو ڈیفینڈ کبھی اس پہ نہیں کیا کہ دینی مدارس کے اندر یہ کچھ نہیں ہو رہا ہے یا فلاں جگہ بھی ہو رہا ہے. یہ سب ہر روپ کے اندر، حیوان ہر روپ کے اندر موجود ہوتا ہے. آپ اس کو کسی اسپیسیفک شیپ کے اندر نہیں لا سکتے ہیں. صحیح بات. ضروری نہیں ہے کہ صرف دین پڑھنے والے ہیں تو وہ سب کچھ اچھا کر رہے ہوتے ہیں اور جو غیر دین والے ہیں وہ سب کچھ برا کر رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ انسان کے اندر کا من ہوتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں بندہ ہوتا ہے تو اس وقت اس کے سعادت مند یا اس کی شقاوت قلبی، دل کے بدبخت ہونے کے حوالے سے وہاں سے یہ چیز. جی ہاں بالکل، حدیث نبوی ہے یہ اینولک بغدادی صاحب کے 4 چیزیں جو ہوتی ہیں ماں کے پیٹ میں طے کر دی جاتی ہیں، اس کی پیدائش کا وقت، اس کی موت کا وقت، اس کا اچھا یا برا ہونا اور اس کا رزق. اگر یہ سب چیزیں پیدائش سے پہلے ہی طے کر دی جاتی ہیں تو پھر تو ہم کسی شخص کو برا ہونے پر مورد الزام ٹھہرا ہی نہیں سکتے بغدادی صاحب. نہیں، وہ آپ اس طرح نا کہ آپ ٹویسٹ کر رہے ہیں بات کو. پروگرام ہمارا میں ٹویسٹ نہیں کر رہا ہوں، میں پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں. سن لیں، آپ اس طرح بھی بات چھیڑے نا عقیدے کی. صرف اتنا میں عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے کسی کو مجبور نہیں کیا کہ اس کی تقدیر رب نے اپنی مرضی سے لکھی ہو. اللہ رب العزت کی صفت ہے وہ اس کا علیم ہونا ہے، یعنی وہ جاننے والا ہے. اور اللہ کا جاننا وہ علم کی بنیاد پر وہ کسی بشر کی صفت کو جان لیتا ہے اس کے اختیار کے حساب سے کہ یہ کرے گا، تو اس حساب سے اس کو لکھ دیا جاتا ہے. لیکن کیا بشر کا عمل، لیکن کیا بشر کا عمل، مجبور کر دیتا ہے؟ کیا بشر کا عمل خدا کے علم کو تبدیل کر سکتا ہے؟ میرے کہے کے مطابق آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بغدادی صاحب، لیکن کیا بشر کا عمل خدا کے علم کو تبدیل کر سکتا ہے؟ خدا کا علم تبدیل نہیں ہوتا. جب تبدیل نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کا برا ہونا طے ہے. ایسے پروگرام کے اندر ٹویسٹ کر کے اس کو عقیدے کی بات چھیڑ دی ہے. نہیں سر، یہ بات اکثر کوٹ کی جاتی ہے، یہ بات کوٹ کی جاتی ہے، لوگ آپ کی رہنمائی چاہتے ہیں. جی میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ رب کے علم کو تو نہیں بدل سکتے، لیکن اپنی تقدیر کے جو ایک تقدیر آپ کی غیر مبرم ہوتی ہے اس کو بدل سکتے ہیں. یعنی وہ تقدیر کہ آپ اپنی دعاؤں کے ساتھ، اپنے نیک عمل کے ساتھ، خدا کی لکھی ہوئی تقدیر کو انسان خود بدل سکتا ہے. رب کی رحمت، خدا کی لکھی ہوئی تقدیر کو انسان خود بدل سکتا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل. تقدیر کا ٹھیک ہے. آخری سوال ڈاکٹر نوشین. ٹھیک ہے ڈاکٹر نوشین، آخری سوال کہ اس طرح کے سیکشل آفینڈرز جو ٹیچرز ہوتے ہیں، آپ کے خیال میں ان کی کیا سینٹنس ہونی چاہیے؟ ان کی تو آف کورس ان کو 14 ایئرس کی پنشمنٹ ملنی چاہیے. ٹھیک ہے. نمبر 1، ان کو آفس، جس جگہ پر یہ آفس بیئرنگ پوزیشن پہ ان کو ریموو کرنا چاہیے اور معاشرے میں ان کے لیے ان کا کریکٹر ایک المیہ کے طور پر سامنے آنا چاہیے، کیونکہ ایک وہ روحانی ماں باپ کا رول ادا کر رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر نوشین، یہاں پر ایک بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے. آپ ایک ماہر تعلیم بھی ہیں، آپ اسٹوڈنٹس کی نفسیات کو بھی سمجھتی ہیں. آپ ایک آفینڈر کو میکسیمم پینلٹی دے دیں، لیکن وہ جو اس سارے واقعے میں خاتون سفر ہوئی ہے اس کو معاشرے کے اندر سٹگمیٹائزڈ کر دیا جاتا ہے، اس کا رشتہ نہیں ہو پاتا، اور اس طرح کے مسائل سے بچنے کے لیے یا تو لڑکیاں خودکشیاں کر لیتی ہیں یا اپنے اوپر ہونے والے مظالم کے اوپر لب سی لیتی ہیں. ڈاکٹر نوشین. ہاں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے کبھی یہ کہا تھا کہ پیرنٹس کو، ٹیچرز کو اور ہمارے پورے سوشل سیٹ اپ کو لڑکوں کی ایجوکیشن کی شدید ضرورت ہے. صرف لڑکوں کی؟ میری بات سن لیجیے. صرف ڈگری نہیں، ان کی تربیت کی، ان کی روحانی اور ان کی سماجی تربیت کی شدید ضرورت ہے. ان کو بتانا پڑے گا اگر کسی بچی کوئی ڈائیورس ہو، کوئی متعلقہ ہو، یا اس کے علاوہ کوئی بیوہ ہو، یا کوئی عمر میں خوبصورت یا کم خوبصورت ہو، یا کسی کے ساتھ ایسا کوئی انسیڈنٹ ہو چکا ہو، تو اس کو اپنانے میں کبھی بھی پیچھے نہ ہٹیں. لیکن ایسے میں لڑکیوں کو یہ احساس رہتا ہے کہ اس شخص نے رحم کھا کر ثواب کی نیت سے مجھے اپنایا ہے.
نہیں وہ تو خیالات تو پھر کچھ بھی رہے، لیکن بات ہے کہ کوئی آگے کسی ایک شخص میں تو آگے بڑھنا ہے اور نیکی کے کار خیر میں پہلا قدم جمانا ہے، تو یہ کام اور یہ بہت صدقہ بہت جاریہ کے شکریہ کام ڈاکٹر ہے۔ نوشین سلیم، بہت بہت شکریہ محترم عین الحق بغدادی صاحب، دونوں کا یہ موقف تھا کہ اس طرح کے آفینسز خواہ وہ سیکولر سیٹنگز میں ہوں یا ریلیجس سیٹنگز میں ہوں، ان کی کسی قسم کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، اور معاشرے کو من حیث المجموعی اس طرح کے واقعات کی نہ صرف مذمت کرنی چاہیے بلکہ اس طرح کے آفینڈرز کو سخت سے سخت سزا بھی دینی چاہیے، کیونکہ اصل مسئلہ امپلیمنٹیشن کا ہے۔ مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے اندر اساتذہ کی جانب سے اگر طلبہ کو ہیراسمنٹ کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ایک مدرسے کے اندر معلم کی جانب سے طلبہ کو ہیراسمنٹ کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اس کے اوپر سخت سے سخت قوانین موجود ہیں، یہ قانون موجود ہے، وہ قانون موجود ہے، زینب الرٹ ایپ بن چکی ہے، لیکن معاشرے کے اندر اس طرح کے واقعات رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ نایاب جان میرے ساتھ موجود ہے، معروف سماجی کارکن ہیں، اور طاہرہ رباب ہمیں جوائن کریں گی، سینئر سائیکالوجسٹ ہیں۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ نایاب، تواتر کے ساتھ ہمارے معاشرے میں واقعات رپورٹ ہوتے ہیں، کبھی زینب کا کیس، کبھی فرشتہ کا کیس، پھر مختلف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں۔ آن لائن جو پورنوگرافک سرچ ہے اس کے اندر پاکستان دنیا کے ٹاپ 10 ممالک میں آتا ہے۔ کہنے کو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو مشرقی خاندانی نظام ہے وہ عفت و عصمت کا پیکر ہے، لیکن اس طرح کے واقعات کیا واقعی مغربی ایجنڈے کے تحت پاکستان کے اندر کروائے جاتے ہیں تاکہ اس سوسائٹی کو بدنام کیا جائے؟ نایاب جی اویس، obviously بالکل بھی نہیں۔ میرے خیال میں ایسے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان انسانی حقوق کے بارے میں بات کر رہا ہے یا خواتین کے حقوق کے بارے میں بات کر رہا ہے تو اس کا کوئی اور ویسٹرن ایجنڈا ہے یا کوئی اور ایجنڈا ہے یا ملک کے خلاف کوئی اینٹی اسٹیٹ ایجنڈا ہے، یہ بالکل جیسے عورت معاش کی تذلیل کی گئی۔ بالکل بالکل، یہ تو دیکھیں ہمیشہ سے ایشو کو اگنور کرنے کی، دبانے کی، ڈیفلیکٹ کرنے کی بات ہے، تو ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ ایک ریالٹی ہے کہ ہمارے معاشرے میں بالکل دنیا کے دیگر معاشروں کی طرح سیکشول ہراسمنٹ ایک بہت عام۔ نایاب، ایک بڑا جو اہم نقطہ ہے جو کہ اکثر بات کرنے سے رہ جاتا ہے کہ اس طرح کے معاملات میں اول تو آفینڈرز پکڑے نہیں جاتے، اور اگر کبھی پکڑے جائیں غلطی سے تو اس آفینڈر کے گھر والے وکٹم کے گھر پہنچ جاتے ہیں کہ ہم اس بیٹی کو اپنانے کو تیار ہیں۔ آپ اندازہ لگا۔ جی بالکل، دیکھیں یہ پورا ایک کلچر ہے جس میں لا انفورسمنٹ، جس طرح آپ نے بات کی، اول تو پکڑے ہی نہیں جاتے۔ کنوکشن ریٹ ابھی بھی ہمارے یہاں تقریباً 2% کا ہے اگر ہم سیکشل وائلنس کی بات کریں، تو بہت سارے آبسٹیکلز ہوتے ہیں۔ میں اصل میں بات یہ کرنا چاہ رہی تھی ویسے کہ اب ہمیں اس کو ایک کلچر آف ہراسمنٹ اور سیکشل وائلنس کے نظریے سے دیکھنا چاہیے۔ یہ صرف تعلیمی اداروں کی بات نہیں ہے، اسکولز کالجز کی بات نہیں ہے، یہ ہر طرح کے نجی اور سرکاری اداروں میں ہوتا ہے، اور اس کا ایک مین ریزن یہ ہے کہ ہم جس طرح سے لڑکوں اور لڑکیوں کی تربیت کرتے ہیں وہ فنڈامنٹلی بہت اچھا، ایک اہم سوال نایاب، چونکہ آپ اکثر پکچر کی دونوں طرف دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، کیا ہیراسمنٹ صرف مرد کرتے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ دیکھیں ہراسمنٹ میں یہی ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ یہ جو ہمارے پاس واقعات آ رہے ہیں ان کے بعد ہمیں ہراسمنٹ کی جو ٹرم ہے اس کو صحیح طرح سمجھنا بھی ہے، اس کو ان پیک کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہراسمنٹ کسی ایک جینڈر کے ساتھ نہیں ہوتی، ہراسمنٹ سب جینڈرز کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہراسمنٹ کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے وہ طاقت، کیونکہ عمومی طور پر طاقت جو ہے وہ مردوں کے پاس ہوتی ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ میجورٹی کیسز میں ایسے ہوتا ہے کہ مرد یہ پاور مس یوز کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی خاتون ہے جو ایک پاورفل پوزیشن میں ہے، کوئی ایک ایسا مرد ہے جو سبارڈینیٹ ہے یا کم عمر ہے، اس کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے۔ مردوں کی آپس میں ہراسمنٹ ہوتی ہے۔ لاہور پاکستان کے تعلیمی اداروں میں جس طرح کی ہراسمنٹ، جنسی ہراسانی جو لڑکوں کے ساتھ ہوتی ہے ہاسٹل لائف کے اندر، اس کو تو کوئی بھی بات نہیں کرتا۔ بڑی اہم بات ہے نایاب، ذرا رکیے گا، طاہرہ رباب آپ مجھے سن سکتی ہیں؟
جی بالکل. طاہرہ یہ بتائیے گا کہ ایک مرد کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اگر وہ کسی کو ہیراسمنٹ کا نشانہ بنائے کہ وہ چونکہ غیر شادی شدہ ہے، اس کی فطری خواہشات پوری نہیں ہوئی، اس کی وجہ سے اس نے ایسا کیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شادی شدہ مردوں کی جانب سے، اس کے علاوہ ہر واک آف لائف کے مردوں کی جانب سے، ایون خواتین کی جانب سے بھی جب لیس پریویلیجڈ جینڈر کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو اس کے پیچھے کیا سائیکالوجی ہوتی ہے طاہرہ؟ بیسیکلی تو اویس بات یہ ہے کہ جب لیس پریویلیج کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ وہی لوگ ہیں جو ابھی نایابی جس کے بارے میں بات کر رہی تھی کہ وہ لوگ جو کہ پاور میں نہیں ہے، جو آپ کو آگے سے نہ نہیں کر سکتے، جیسے بچیاں جن کے بارے میں ابھی ہم بات کر رہے ہیں، جو اسٹوڈنٹ جن کی ہیراسمنٹ ہوئی ہے. اسی طرح سے وہ لوگ ہیں جو کہ آگے سے آپ کو نہ نہیں کر سکتے اور کہیں نہ کہیں مجبور ہوتے، اور اوپر بیٹھا ہوا بندہ جو کہ پریویلیجڈ ہے، جو اتھارٹی میں ہے، وہ کیونکہ کنٹرولنگ پوزیشن میں ہے اور وہ تھریٹ کر سکتا ہے، وہ آپ کو کسی بھی طرح کا جو ہے نقصان پہنچا کے آپ کو ابیوز کرنے کا جو ہے اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سائیکوپیتھ. بہت سارے لوگ. اچھا، یہاں پر ایک چین ری ایکشن سٹارٹ ہوتا ہے. طاہرہ آپ یقیناً اس بات کو بہت بہتر طریقے سے ہمارے ناظرین کو بھی ایکسپلین کریں گی کہ ایک ایجوکیشنل سیٹنگ کے اندر جب ایک طالبہ دیکھتی ہے کہ اس کی جو ساتھی طالبہ ہے اس سے کم ذہین ہونے کے باوجود کچھ اور کام کر کے کلاس میں اپنے گریڈز کو بہتر کر رہی ہے تو اس کے اندر بھی تحریک پیدا ہوتی ہے کہ میں اس سے پیچھے کیوں رہوں. یو آر رائٹ. ویسے بالکل ایسا ہے، مگر یہ والی چیزیں جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہیومن بیہیویئر ری انفورس ہوا ہے نا، اور کہیں پہ بھی جو چیزیں جہاں پہ بچوں کو، لڑکیوں کو اور لڑکوں کو بھی اسی طرح سے اوبلائج کیا جاتا ہے بہت ساری جگہوں کے اوپر، جہاں پہ اس طرح اوبلائج کیا جاتا ہے تو دوسرے بچوں کے اندر بھی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ یا تو ان کے اندر یہ آ جاتا ہے کہ ان کو کیوں دیا جا رہا ہے، یعنی حسد والی چیزیں جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں، یا پھر وہ خود اس راہ روی کے اوپر چلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اگر یہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی یہ چیزیں کر سکتے ہیں. تو اس وقت میرے جو زیادہ چیز اس وقت کار فرما ہوتی ہے اسٹیج کے اوپر، اگر ہم یونیورسٹی کے بچوں تک کی بات کریں تو اور ایسا بھی ہوتا ہے طاہرہ رباب کہ دو لڑکیاں ایک لڑکے کو اپنی انا کا، اپنی ضد کا مسئلہ بنا لیتی ہیں اور جو لڑکی ہار جاتی ہے اس جنگ میں اس کی جانب سے الزامات سامنے آ جاتے ہیں. ٹرو ہیومن نیچر ہے یہ اویس، یہ ہیومن نیچر ہے کہ لوگ جو ہے ایک تو اپنی ہار کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ان کو اپنی انسلٹ فیل ہوتی ہے. جب انسان کو اپنی انسلٹ فیل ہوتی ہے تو اس کو قبول نہ کرنے کے لیے وہ دوسروں کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیتا ہے کہ دوسرے نے یہ کیا اور بہت ساری چیزیں. اچھا، آپ کو اگر آپ ایک پریکٹسنگ سائیکالوجسٹ ہیں طاہرہ، مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر ایک ایسا شخص ریفر کیا جاتا ہے جس کے اوپر یہ ثابت ہو چکی ہے کہ بات اس نے اپنی اسٹوڈنٹس کو جو نازیبہ تصاویر تھیں اس نے واٹس ایپ کی یا کسی اور طریقے سے بھیجی، آپ اس کی کس طرح سے کاؤنسلنگ کریں گی؟ اویس میں آف کورس سب سے پہلے اسیسمنٹ جو ہے نا وہ کسی بھی چیز کی ہوتی ہے جب تک آپ کسی انسان کو اسیس نہیں کر لیتے. ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر میری کاؤنسلنگ کارفرما اس لیے بھی نہ ہو کہ وہ تو انٹینشنلی یہ سب کچھ کر رہا ہے اور اس کا دل کر رہا ہے کہ جی وہ اپنے آپ کو سیکشلی سیٹسفائڈ کرے، اس کی ان میٹ سیکشل نیڈس ہیں جس کو وہ اس طرح سے سیٹسفائی کرنا چاہ رہا ہے اور میرے سے کاؤنسلنگ لینا ہی نہیں چاہ رہا. تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ پہلے سب سے کی جو ہے وہ ہماری اسیسمنٹ ہوتی ہے. آپ اسیسمنٹ کرتے ہو، اس انسان کی پرسنالٹی اسیسمنٹ ہوتی ہے، سیکشل اسیسمنٹ ہوتی ہے اور چائلڈہڈ کی اسیسمنٹ ہوتی ہے. پھر اس کے حساب سے ہم مینجمنٹ پلان بناتے ہیں، وہ آفر کیا جاتا ہے. یہاں پر ایک بڑا اہم نقطہ ہے. نایاب، آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ جی. نایاب، کسی بھی شخص کے اندر جو لیبیڈو ہے جس کو ہم سیکشل ڈیزائر یا نفسانی خواہشات یا شہوت کہتے ہیں، وہ ڈائریکٹلی اس کے ٹیسٹوسٹیرون لیول سے یا ایسٹروجن لیول سے کیمیکلی پروپورشنل ہوتا ہے کہ اس کے اندر کتنی تعداد میں سیکس ہارمونز پروڈیوس ہوتے ہیں. تو اگر کسی شخص کا لیبیڈو اس کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے اور وہ ایک کمزور قوت ارادی کا مالک ہے اور اس کمزور قوت ارادی کی وجہ سے اگر وہ کوئی غلط کام یا غلط فیصلہ کر بیٹھتا ہے تو آپ سمجھتی ہیں کہ بینگ اے فزیولوجیکل اینٹی اس کو ہم پوری طرح سے مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں؟ دیکھیں ویسے اس میں ویرینٹ ڈگریز ہوتی ہیں کیسز کی. اگر ہم بیماری کی حد تک بات کر رہے ہیں کسی کی، کیونکہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو پیڈوفائلز ہوتے ہیں، جو بچوں کے ساتھ ایسے کرتے ہیں، وہ کسی قسم کے ذہنی مریض ہوتا ہے. تو آپ یہ چیز بات کر رہے ہیں یہ کچھ ایکسٹریم کیسز ہے. جہاں تک میں بات کرتی ہوں میجورٹی کیسز کے اندر وہاں پر یہ جو سیلف کنٹرول کی بات کی جاتی ہے یہ بہت زیادہ ہمارے معاشرے کے اندر جو سوشلائزیشن ہے اس سے لنک ہے.
اب خواتین کا بھی لبیڈو ہوتا ہے, خواتین کی بھی ایسی خواہشات ہوتی ہیں, لیکن کیونکہ ہمیں بچپن سے یہ بتایا جاتا ہے کہ کبھی ان کا اظہار نہیں کرنا, کبھی ان پہ ایکٹ نہیں کرنا, اور مردوں کو بالکل اپوزٹلی ہماری ریپریس کی جاتی ہے ایک انہیلدی تک. اور نایاب بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, کیونکہ پاکستان میں اکثر جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں ان کا سارا جو سیکس نالج ہوتا ہے وہ ہیئر سے کے اوپر چلتا ہے, کوئی آرگنائزڈ ان کو ایجوکیشن دی نہیں جاتی. بالکل, دیکھیں یہ تو اس طرح آج بھی میں آپ کو نجی انسٹیٹیوشن کی بھی اگر بات بتاؤں اویس, تو بہت ہی ایک فنی بات ہے کہ 100 لیولز کے اندر ریپروڈکشن کا چیپٹر پڑھاتے ہوئے بھی ٹیچرز کو شرم آتی ہے, وہ اکثر پڑھاتے ہی نہیں ہے چیپٹر. مطلب یہ حالات ہیں ہمارے کہ سیکس ایجوکیشن پلانٹ ریپروڈکشن نہیں پڑھاتے, بہت بیسک والے کے اندر بھی بہت لوگ شرمسار ہو جاتے ہیں اگر کو ایڈ پڑھا رہے ہو تو, یا پھر اگر ٹیچر میل ہے اور لڑکیوں کو پڑھا رہے ہیں. یعنی اس حد تک ہمیں سٹیگمیٹائز کیا ہوا ہے کسی بھی طرح کی ریپروڈکٹیو یا سیکشول جو بھی فزیکل جو بھی چیزیں ہیں ان کو. تو یہی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اس کے باوجود پاکستان ان ممالک میں شامل ہے نایاب جہاں آبادی میں سب سے زیادہ تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. بالکل, آبادی میں سب سے زیادہ تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. جس طرح کی آبجیکشنیبل جو بھی ویب سائٹس ہوتی ہیں پورنوگرافک, وہ سب سے زیادہ ہم دیکھتے ہیں. تو آف کورس دیر از سم تھنگ دیٹس ناٹ ایڈنگ اپ, یعنی کہ کچھ ایسی کانورسیشنز ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے لیکن ہم کر نہیں. نایاب رکیے گا, مجھے طاہرہ آپ سے یہ جاننا ہے کہ آپ نے اپنی گفتگو میں ایک بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ جب تک ایک شخص سائیکالوجسٹ سے مدد کا خواہاں نہ ہو تو سائیکالوجسٹ اس کی مدد نہیں کر سکتا. اس کی مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے جو آفینڈرز ہیں اگر اپنے آپ کو سبمٹ نہیں کرتے تو سائیکالوجی ان کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتی. ایکچولی تو جتنی بھی سائیکولوجیکل انٹرونشنز ہوتی ہیں وہ اگر تو انسان اپنے سینسز میں ہو تو پھر تو آپ اس کی ول ہونا بہت ضروری ہے. بہت بہت شکریہ, میرے پاس وقت ختم ہو گیا. طاہرہ رباب آپ کا, نایاب جان ہمارے ساتھ موجود تھی. ناظرین مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اپنی ڈسکشن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے اندر طالبات کو جب سیکشل ہیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو بہت ساری طالبات تو اپنے ہونٹ سی لیتی ہیں, بہت ساری طالبات اپنے والدین کی بدنامی کی وجہ سے چپ کر جاتی ہیں, کچھ خودکشیاں کر لیتی ہیں, اور کچھ ایسی طالبات ہوتی ہیں جو اس معاملے کو آگے منطقی انجام تک لے جانے کی کوشش کرتی ہیں, لیکن جگہ جگہ پر سسٹم ان کے پیر کھینچنے کی, ان کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرتا ہے. اس وقت میرے سے ٹیلی فون لائن پر محترمہ جہاں وٹو موجود ہیں, معروف سیاسی رہنما ہیں. جہاں بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. یہ جو تازہ ترین واقعہ پیش آیا ہے لاہور میں, اس نے بطور سوسائٹی, بطور سٹیزن ہمارے سر شرم سے جھکا دیے. جہاں کیا کہیں گے آپ؟ تھینک یو سو مچ اویس, آپ نے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس پہ آپ پروگرام کر رہے ہیں اور میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں. اس میں تھوڑا سا اگر ہم اس کے بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو ملک ہے اس میں ہر روز تقریباً over 10 children are abused every day. اور 2019 کا جو ہمارا ڈیٹا ہے اس میں 1300 کیسز بچوں کے ابیوز کے پہلے 6 ماہ کے اندر رپورٹ ہوئے ہیں. اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ رپورٹ ہونے والے کیسز کتنے کم ہوتے ہیں ایکچوئل کیسز سے. تو اب ہم اگر اس واقعے کی طرف آئیں جو لاہور میں ہوا ہے تو اس میں تو بہت بڑا ہمارے بچوں کی سیفٹی پر ایک سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا ہے. اور جہاں تک آپ یہ دیکھیں کہ جس اسکول کی بات ہو رہی ہے یہ ایک ایلیٹ اسکول ہے. یہاں پر عام جو والدین ہیں یا جو متوسط طبقہ ہے وہاں کے نہیں, یہاں پہ ایک ایلیٹ کلاس کے بچے جاتے ہیں جن کو کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ یہ والدین بڑے پڑھے لکھے ہیں, انہوں نے اپنے بچوں کو بڑا پہلے گھروں سے ہی سمجھایا ہوتا ہے. تو ایک چیز اس میں واضح ہوئی ہے کہ ہم بچوں کو طبقاتی طور پر الگ نہیں کر سکتے. All children are vulnerable. بچے سب جو ہیں ان کا ہمیں وہ بے شک سرکاری اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں, تو ایسے لوگوں کا علاج کیا ہے جہاں چلیں وہ 4 اساتذہ ایکسپوز ہو گئے, انہیں اسکول انتظامیہ نے ٹرمینیٹ کر دیا, that's it, that's end of the story. دیکھیے نہیں اویس, اس میں سمجھتی ہوں, دیکھیے ہمیں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایجوکیشن جو ہے نا, ہم آج ان کو سزا دیتے ہیں
یہ سلسلہ اس طرح ختم نہیں ہو سکتا. کیسے ہوگا؟ پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں ہمارے جو بچے ہیں ان کو بتانا ہوگا کہ کیا ان بچوں کو بتایا گیا تھا، اسی لیے ان بچوں نے آگے بڑھ کر ان اساتذہ کو ایکسپوز کیا. اب مجھے بتائیں کہ جب یہ اساتذہ ایکسپوز ہو گئے، پولیس نے اب تک کسی قسم کی کارروائی نہیں کی ہے، ان کو اسکول انتظامیہ نے ٹرمینیٹ کیا. That's it? That's the end of the story? اس میں دیکھیے اویس، میں یہ سمجھتی ہوں، آپ نے باہر کے ممالک میں دیکھا ہوگا کہ بچوں کی ہراسمنٹ سے جو بھی شخص اس کا نام بھی آ جاتا ہے اگر، تو اس کو پوری زندگی کے لیے بالکل ٹھیک ہے، ایک اس لسٹ بنائی جاتی ہے، اس میں اس کو کمپیوٹر میں اس کا نام اس کی کیمیکل کیسٹریشن بھی کی جاتی ہے. بالکل. اور دیکھیے اس کے بعد وہ شخص جہاں بھی جاب کرنا چاہتا ہے یا کہیں بھی وہ کام کے لیے جاتا ہے تو فوری طور پر کمپیوٹر میں اس کا ڈیٹا آ جاتا ہے کہ اس بندے کا یہ ریکارڈ ہے، اور اس کو بچوں کے ریلیٹڈ کہیں بھی کسی بھی جگہ پر نوکری نہیں دی جاتی. تو ایسا شخص جو بے روزگار بھی ہو گیا، ایسا شخص جس کو جہاں سوسائٹی نے کاٹ بھی دیا اپنے سے، اور اس کے پاس اب پیسے کمانے کے طریقے بھی نہیں، برا تو وہ ہو چکا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چلتا پھرتا پھر بم بن چکا ہے. وہ کہیں بھی کسی بھی وقت جا کر کوئی بھی آفینس کر سکتا ہے کہ میں اس سے زیادہ مزید کہاں برا ہو جاؤں گا. دیکھیے اویس، بم تو ہماری سوسائٹی میں بہت سارے پھیر رہے ہیں، تو ہم کیا پھر یہ سمجھ لیں کہ اس کو ہم سزا اس لیے نہیں دیں گے کہ یہ کہیں بم نہ بن جائے؟ کیا سزا؟ دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو فوری طور پر جاب سے نکالنا. بہت بہت شکریہ جہارا، میرا وقت ختم ہو گیا ہے. ہم آئندہ بھی آپ کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے رہیں گے. ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ.